बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान है निगरां हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इमाम यार बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर इमाम यार बेग साहब के साथ करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हेल्थ के हवाले से क्या उनका विजन है, क्या मिशन है। सबसे पहले हम डॉक्टर इमाम यार बेग साहब आपको वेलकम कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। डेफिनेटली हमारे जो व्यूवर्स है वो ये जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपका हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ पे अपने प्रोफेशनल सर्विसेज दिया है। इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आप सबसे पहले बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस बातचीत के लिए थैंक यू। मेरा नाम इमाम यार बेग है और मेरा ताल्लुक अहमदाबाद आल-तितफुंजा से है। अहमदाबाद बहुत छोटा सा गांव है जिसके कोई 100 घराने हैं, बहुत ही एक छोटा सा गांव है। लेकिन उस गांव की खूबसूरत ये है कि जी अपनी मदद आपके तहत हमने अपने हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है उस गांव ने, और बहुत सारी सहूलतें हैं। और ये एक मॉडल विलेज होता था रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। ये बहुत ही एक खूबसूरत गांव है और सेल्फ सफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी में भी, पानी में भी, और तमाम जो लवाजिमात है उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट गांव है। मैंने प्राइमरी एजुकेशन इसी गांव से हासिल किया 5वीं क्लास तक, और उसके बाद फिर 1 साल के लिए मैं बलतित सेकेंडरी स्कूल से मैंने मिडिल यानी 6th क्लास मैंने वहीं से पास किया। ठीक। और फिर कराची चला गया स्टडीज के लिए। मैट्रिक भी वहीं से किया खान सेकेंडरी स्कूल से, और डीजे जो गवर्नमेंट डीजे कॉलेज कराची जो बहुत मशहूर और मारूफ कॉलेज है, वहाँ से मैंने एफएससी किया। किंग एडवर्ड से मैंने एमबीबीएस किया माशाअल्लाह। और फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिसिन में ग्रेडिंग किया, ग्रेडेड स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं। और जैसे ही मैंने एमबीबीएस किया और फिर जब मैं गिलगित आया उस वक़्त लाजमी होता था कि जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स को आर्मी में जाने के बजाय एक ऑप्शन मिलती थी कि वो गिलगित बल्तिस्तान ही को सर्व करें। तो मैंने आर्मी में जाने के बजाय मैंने गिलगित बल्तिस्तान को प्रीफर किया कि मैं यहाँ के सर्व करूँ। उस वक़्त एक गवर्नमेंट पाकिस्तान के तहत एक रूरल हेल्थ सिस्टम होता था, उसमें मैंने एज ए मेडिकल अफसर काम किया, और उसका काम यह था जी कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना हेल्थ के बारे में, जबरदस्त, और जिसमें पर्टिकुलरली माँ और बच्चे की सेहत के बारे में, और हाइजीन के बारे में, और कॉमन जो बीमारियां होती थी उसके बारे में हम लोगों का इलाज करते थे। फिर जैसे ही वो चूंकि वो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम था उसको ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर रेगुलर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, और एज ए मेडिकल ऑफिसर मैंने नगर में काम किया, चिलास में काम किया, दारेल में मैंने काम किया। और उस वक़्त बहुत मुश्किल होता था इस किस्म के मुश्किल जगहों में काम करने का। फिर मुझे मौका मिला मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज जाने का ग्रेडिंग के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग के लिए। मैं जब स्पेशलिस्ट बन के आया तो फिर डीएचक्यू हॉस्पिटल में कोई 3 साल तक मैंने एज ए ग्रेजुएट मेडिकल स्पेशलिस्ट काम किया, और बहुत मेहनत से काम किया, बहुत खुलूस से काम किया, कमिटमेंट के साथ काम किया। मैं और डॉक्टर रफ़ी जो अभी रिटायर हो गए हैं एज ए पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमने पहली मर्तबा एक साइंटिफिक बेसिस पे लोगों का इलाज शुरू किया, जिसमें पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम दवाई देते थे। इससे पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। हमने कोशिश की कि डीएचक्यू हॉस्पिटल में कोई सिस्टम बेहतर हो, कोई स्ट्रक्चर बेहतर हो। हमने काफ़ी कोशिश की। 3 साल वहाँ सर्व करने के बाद खान हेल्थ सर्विस मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपका चूंकि
پرائمری ہیلتھ کیئر کا بھی ایکسپیرینس ہے اور پھر ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. تو خانہ سروس چلانے کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام جو کہ پہلی مرتبہ کمیونٹی بیسڈ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام خان ہیلتھ سروس نے شروع کیا تھا, تو مجھے آفر کیا تو میں نے وہ جوائن کیا. پھر پروموشنز کے ساتھ میں جنرل مینیجر بنا خانہ سروس گلگت بلتستان اور چترال کا. کوئی 12 سال میں نے ایز اے جنرل مینیجر کام کیا. اس کے بعد یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا جس میں ہم نے کافی اچیومنٹس کی, پرٹیکولرلی جو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں ہم نے بہت کام کیا. اور جو مورٹیلٹیز یعنی کہ جو ڈیتھس ہوتی تھی ان کو ہم نے بہت امپروو کیا. ٹھیک. اسی ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے خان سروس نے تاجکستان بھیجا 2003 میں. ایز اے سی او خانہ سروس تاجکستان میں نے کام کیا, کوئی 4 سال وہاں رہا. اور یہی ایکسپیرینس جو میں نے یہاں سے حاصل کیا تھا اسی سسٹم کو ہم نے ریپلیکیٹ کیا تاجکستان میں. چونکہ تاجکستان ابھی رشین فیڈریشن سے الگ ہو گیا تھا, اس لیے وہاں اس کی سخت ضرورت تھی کہ ایک ایسا نظام تعلیم نظام صحت ہم رائج کریں جو کمیونٹی سے لے کے ٹرشری کیئر تک کنیکٹڈ ہو. تو یہ جو کنیکشن کا لفظ ہے میں اس پہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ کمیونٹی کو جب تک آپ کنیکٹ نہیں کریں گے ان صحت کے سہولتوں کے ساتھ تو پھر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا سسٹم ہے ہیلتھ وہ بہتر ہو سکے. یعنی وہ کمیونٹیز کے لیے ہے, اس کے لیے کنیکشن بہت ضروری ہے. پھر تاجکستان سے واپس آیا تو میں ایز اے سی او ہاشم فاؤنڈیشن میں کام کیا, کوئی 6 سال تک وہاں رہا. وہاں میں نے بہت سارے کمپوننٹس تھے ان کو مرج کیا انڈر ون امبریلا ہاشم فاؤنڈیشن میں. پھر ہاشم فاؤنڈیشن سے میں ریڈار یو کے ایز اے کنٹری ڈائریکٹر کام کیا. پھر سائٹ سیورز یو کے اس میں بھی کنٹری ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا. پھر میری اسٹاپس انٹرنیشنل میں ایز اے چیف آف پارٹی USAID کا پروجیکٹ تھا, اس میں نے کام کیا. وہ بھی ایک ٹائم باؤنڈ پروجیکٹ تھا. اور پھر ایک بہت ہی اچھا ایک آرگنائزیشن ہے پاورٹی ایریڈیکیشن انیشیٹو, اس میں نے ایز اے میڈیکل ڈائریکٹر کام کیا. اور نارتھ ناظم آباد چلڈرن ہاسپٹل کراچی میں ایز اے سی او کام کیا. اور اس نارتھ ناظم آباد کے جو ہاسپٹل تھی 50 بیڈ جس میں کوئی مریض داخل نہیں ہوتا تھا, پرٹیکولرلی بچوں کے لیے وہ ہاسپٹل بنا تھا لیکن وہ ایک ناکارہ ہاسپٹل تھا جس میں جنگل تھا اور پتہ نہیں اس میں کتے پھرتے تھے. تو میں نے اس ہاسپٹل کو 50 بیڈ سے 220 بیڈ ہاسپٹل بنایا اور اس میں وہ تمام ریسٹرکچرنگ اور تمام سسٹمز کو اسٹیبلش کرنا. اب وہ ہاسپٹل کراچی کا ایک ماڈل چلڈرن ہاسپٹل ہے, یعنی ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ دس از ون آف دا بیسٹ چلڈرن ہاسپٹل ان کراچی. بہت زبردست. پھر مجھے سرور فاؤنڈیشن نے میرے سی کہیں سے انہوں نے دیکھا تو مجھے سرور فاؤنڈیشن نے انوائٹ کیا ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو وہاں بھی میں نے ان کو سسٹم اسٹیبلش کر کے دیا, اسٹرکچر بنا کے دیا. اور اسی دوران مجھ سے جو میرے بڑے بھائی تھے ہمارے تمام گھر کا زمینوں کا دیکھ بھال کرتے تھے, اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تو مجھے وہاں سے ریزائن کرنا پڑا. اور ابھی آپ کے سامنے میں ایز اے انٹریم جو گورنمنٹ ہے گلگت بلتستان کا, تو اس میں بھی ایز اے منسٹر ہیلتھ مجھے آفر کیا, تو میں نے یہ ایکسیپٹ کیا اس گول کے ساتھ, اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے زندگی میں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے مینیجر, ایز این ایگزیکٹو جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے, اس ایکسپیرینس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں چاہے یہ بہت کم مدت کا ایک آفر ہے, ہو سکتا ہے 2 مہینے کا ہو, 3 مہینے کا ہو, 4 مہینے کا ہو, جو بھی ہو, تو اس دوران میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں پہ کنسنٹریشن ہوگی میری. ایک اسٹرکچر کو دیکھنا اور اس میں جو گیپس ہیں
اس کے بارے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور سولوشنز سجیسٹ کرنا. دوسرا, اس اسٹرکچر کو پراپرلی چلانے کے لیے سسٹمز کو اسٹیبلش کرنا. سسٹمز آلریڈی ہیں اور چل بھی رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر کہیں گیپ ہے, کہیں کنیکشن نہیں ہے, تو اس گیپ کو, اس کنیکشن کو بھی بہتر کرنا. یہ دو اہم آبجیکٹیوز ہوں گے میرے اس بہت قلیل مدت کا جو رسپانسبلٹی جو مجھے ملی ہے. زبردست, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا جو پروفائل بتایا, ماشاءاللہ آپ کا بڑا ہیوی ایکسپیرینس ہے, آپ نے بڑی پروفیشنل جو ہے وہ آپ نے سروسز دیا ہے مینجمنٹ کے اندر, اس کے اندر میڈیکلی اپنے فیلڈ کے اندر. تو گلگت بلتستان کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر کیا ایشوز ہیں اس وقت, جو میجر ایشوز ہیں جن کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یوں تو گلگت بلتستان میں وہ تمام بیماریاں ہیں جو کہ ایک شہر میں, ایک گاؤں میں ہوتی ہیں, لیکن بہت اہم بات یہ ہے جی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت کم اویئر ہیں صحت کے معاملے میں, یعنی آگاہی بہت کم ہے لوگوں میں. تو ایک تو یہ ہے جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے گلگت بلتستان میں, یہ کنیکٹ ہو کمیونٹی سے لے کے اوپر آپ کا ٹرشری کیئر تک. یعنی یہ کمیونٹی کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کنیکٹڈ ہے کمیونٹی کے ساتھ, کہ جو آپ کا بی ایچ یو ہے, آپ کا ٹی ایچ کیو ہے, آپ کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں, ان کا کنیکشن ہونا چاہیے کمیونٹی کے ساتھ. اس لیے کہ کمیونٹی ایکچولی ہمارا کلائنٹ ہے, اور کلائنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلائنٹ از نمبر 1. آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی سسٹم بنتا ہے, کوئی اسٹرکچر بنتا ہے, تو کلائنٹ ذہن میں ہوگا تو ایک اچھا سسٹم بنے گا, ایک اچھا اسٹرکچر بنے گا. اگر آپ کے ذہن میں کلائنٹ نہیں ہے اور آپ نے کسی ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے پلان کیا ہے, تو وہ پلان ہوا میں ہوگا. تو میری یہ خواہش ہے کہ دس از مائی بیسک آبجیکٹیو کہ جو گلگت بلتستان کا ہیلتھ سسٹم ہے, دیٹ مسٹ بی اے پراپر structural system, and this should have proper systems to monitor what you are doing, what you are not doing. یہ بہت اہم ہے کسی بھی ادارے کے لیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ہی کم مدت ہے اس میں چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک ویژن کریٹ ہو, اور ویژن ایسا ہو کہ جو 20 سال 30 سال تک کام کر سکیں. مثال کے طور پر, یعنی یہ ویژن ہے میرا, اور میں اپنے جو ریلیونٹ کولیگز ہیں ان کو شیئر کروں گا کہ ویژن ایسا ہونا چاہیے جناب کہ آپ 5 سال 10 سال میں گلگت بلتستان میں ایک ایسا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ کریں کہ یہاں سے لوگوں کو ایبٹ آباد جانے کے بجائے, پشاور جانے کے بجائے, لاہور جانے کے بجائے, کراچی جانے کے بجائے, اسلام آباد جانے کے بجائے لوگ آپ کے گلگت بلتستان آئیں علاج کے لیے. وہ اس لیے جناب کہ آپ کا گلگت بلتستان دنیا کا خوبصورت ترین جگہ ہے, ریجن ہے, جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبصورتی دی ہے, دریا سے لے کے اوپر پہاڑ کی چوٹی, گلیشیئرز تک, یہ خوبصورتی دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے. میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کا وزٹ کیا ہے, انکلوڈنگ سوئٹزرلینڈ, جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت کی طرح ہے. اس جنت سے آپ کا گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے. بالکل. اس لیے گلگت بلتستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں, پرٹیکولرلی جو پلان کرتے ہیں, ان پلانرز کو چاہیے کہ اس خوبصورتی کو سامنے رکھ کے اس ریجن کے لیے ایک ایسا سسٹم, ہیلتھ سسٹم ڈیولپ کریں کہ لوگ باہر سے علاج کے لیے آپ کے گلگت بلتستان آئے, نہ کہ آپ کے گلگت بلتستان کے لوگ بیچارے کسی اور شہر میں جائیں علاج کے لیے. اس کے لیے بہت اہم یہ ہے کہ جو ہمارے پلانرز ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی سے ان کے ذہن میں ایک میڈیکل یونیورسٹی کا کنسپٹ ہونا چاہیے جس میں تمام فیکلٹیز موجود ہوں, اور ایک نرسنگ کالج کا کنسپٹ بہت ایمرجنسی بیسس پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے.
میں نے ہمارے جو محترم چیف منسٹر ہے ان سے یہ کہا ہے، ریکویسٹ کیا ہے کہ جب وہ کسی بھی لیڈرشپ سے بات کریں، پرٹیکولرلی ہمارے وزیر اعظم محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب ملنے کے لیے جائیں تو ان کے ذہن میں ٹاپ پرائیورٹی ریکویسٹ نرسنگ کالج کے بارے میں ہونی چاہیے. اس لیے جناب کہ نرسنگ کیئر کے بغیر ڈاکٹر کتنا بھی محنت کرے وہ صحت کے بارے میں یا صحت کا جو آؤٹ کم ہے، موبلٹی کو کم کرنا، مورٹیلٹی کو کم کرنا، یہ جب ڈاکٹر اور نرس مل کے کام کریں گے تو تب یہ ریڈیوس ہوگا. ورنہ ڈاکٹر بغیر نرسنگ کیئر کے یہ جو آبجیکٹو ہے ریڈیوس کرنا موبلٹی مورٹیلٹی کو، یہ پاسبل نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی جناب سی ایم صاحب سے کہ وہ ضرور جب وہ پرائم منسٹر سے ملیں تو یہ نرسنگ کالج یا نرسنگ اسکول کے بارے میں ضرور ڈیمانڈ کریں، ان کو آگاہ کریں کہ اس کی اشد ضرورت ہے ہمارے ریجن کے لیے. بہت زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں یا اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اتنے کانشیس نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا ریزنس ہیں؟ پھر دوسرا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کون سی جو کامن ڈیزیز یہاں پہ عام ہے، مینس کینسر ہو گیا، لائک ہارٹ ہے، اس طریقے کی جو بیماریاں ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی سجیشن یا کوئی ایسا آئیڈیا ہے؟ اس میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اس گلگت بلتستان میں وہ تمام بیماریاں موجود ہیں جو کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں ہوتی ہیں، جس میں اگر میں یہ کہوں کہ انفیکشس ڈیزیزز کافی کامن ہے. ابھی تک ہم نے پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کیا. یہ بڑی شرم کی بات ہے. یہ پاکستان ان دو ممالک میں، دو ملکوں میں اس کا شمار ہے جو کہ اس وقت ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک افریقہ کا ایک کنٹری ہے. اس کے علاوہ اس وقت دنیا سے پولیو ختم ہو چکی ہے، ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے. ابھی تک ہمارے ہاں پولیو موجود ہے، پرٹیکولرلی ان ایریاز میں جہاں پہ لوگوں کا اویئرنیس یا نہیں ہے یا لوگ جان بوجھ کے اس بیماری کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا. اسی طرح دوسرے انفیکشن ڈیزیز ہیں جو کہ ابھی تک میزلس ہمارے ہاں موجود ہے، دوسرے بچوں کے انفیکشن ڈیزیز ہیں، ٹیٹنس ابھی تک ہمارے ہاں پریویلنٹ ہے. تو یہ تمام بیماریاں موجود ہیں، انفیکشیس ڈیزیز کہتے ہیں. اب میں یہ کہوں گا جی کہ یہ کووڈ-19 جو ہے یہ پورا ایک وبا کی صورت میں اس وقت دنیا میں پینڈیمک کے صورت میں موجود ہے اور یہ ایک ایسے خطرناک بیماری ہے کیونکہ وائرس جو ہے وہ انکیپسولیٹڈ ہوتا ہے، اس کا کھول ہوتا ہے اور کوئی بھی دوائی اس پر اثر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنا ڈیفنسو اس کھول کے اندر ہے یا جراثیم، اس لیے کوئی بھی دوائی اس پر اثر نہیں کرتا. تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ کوئی اگر ویکسین ایجاد ہوا تو یہ بیماری پریونٹ ہو سکتی ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی. اگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ اس جراثیم کو ختم کرے تب تک یہ جراثیم دنیا میں موجود رہے گی. اس کے لیے میں یہ کہوں گا جی کہ بہترین علاج احتیاط ہے. احتیاط کس طرح؟ ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا ہے کہ لوگ قریب نہ بیٹھیں. مثال کے طور پر شادی کے موقع پہ، کوئی اور تہوار کے موقع پہ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں ایک دوسرے کے درمیان، تاکہ یہ جراثیم سانس کے ذریعے پھیلتی ہے. سانس کے ذریعے پھیلتی ہے کا مطلب یہ کہ جب ہمارے ہاتھوں میں یہ جراثیم آ جاتی تو ہاتھوں سے پھر ہر قسم کے جو چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، کپڑوں میں یہ جراثیم لگ سکتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے. کوئی بھی آپ چیز کو ٹچ کرتے ہیں، دروازے کا جو ہینڈل ہے اس میں جراثیم لگ سکتے ہیں. ایون جو بینک سے جو آپ نوٹس لے کر آتے ہیں ان میں یہ جراثیم ہو سکتی ہے. تو اس کا روکنے کا، اس کا علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھو لیں، ماسک کا استعمال کریں، جہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے وہاں جانے سے گریز کریں، احتیاط کریں اور لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں
کہ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے، صرف اور صرف احتیاط، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. بہت زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ احتیاط بہت ضروری ہے، اس طرح جو عام یہاں پہ ڈیزیز ہیں جیسا کہ ہارٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، اس طرح کی بیماریاں، اس کے پیچھے میرے خیال میں یہاں پہ فیکٹر یہ ہے کہ سب اسٹینڈرڈ جو اشیاء خوردنوش ہے، کوکنگ آئلس ہیں، ان کا اکثر ہمارے یہاں پہ استعمال زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی آیا، آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے کہ اس کو ہم بہتر کر کے ہمارے لوگوں کی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دوسرا، ہمارے پاس نیچر ریسورسز ہیں، ہم پیور آرگینک چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بیماریاں دوسرے اس کے علاقوں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کہنا بجا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہمارے لوگ آرگینک چیزیں استعمال کرتے تھے، جو بھی ہم اپنے زمینوں سے پیدا کرتے تھے وہی ہم استعمال کرتے تھے. گندم بھی ہمارے اپنی، دال بھی ہماری اپنی، خوبانی بھی اپنی، گیری کا تیل بھی اپنا، اور گھی، دیسی گھی ہم استعمال کرتے تھے. لیکن اب آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں ہم بیچتے ہیں اور وہ چیزیں خریدتے ہیں جو کہ ناقص ہیں، جو سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جو خوردنی تیل ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ تیل واقعی کوئی تیل ہے یا اس میں کیا چیزیں ملاتے ہیں، چربی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، کولڈ ڈرنکس ہم بہت استعمال کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمپلی کاربن ہی ہے، کاربونیٹڈ جو گیس ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، ہمارے نظام ہاضمہ کے لیے، ہمارے ہڈیوں کے لیے، ہمارے دوسرے نظام کے لیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم روزمرہ کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ساری ہم باہر سے منگواتے ہیں، شہروں سے منگواتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں ملاوٹ جو ہے عام ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ خالص ہوگی. ایون جو فروٹ آپ کو جو یہاں ملتا ہے، چائنیز فروٹ ہے اسپیشلی، آرٹیفیشل فروٹ کے علاوہ اس میں ایسے انجیکشن لگاتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام بیماریاں جن کو ہم آرگینک ڈیزیزز کہتے ہیں، وہ دل کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں، یعنی ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے اس ریجن میں پہلے سے بہت زیادہ عام ہو گئی. ہاں بالکل، پریویلنسی جو ہے نا اس کی بہت بڑھ گئی ہے. تو اس کا علاج ہم کیا کہیں؟ یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے، جس میں ہر گھر کے فرد کو انوالو ہونا چاہیے، ہر گورنمنٹ کے آفیشل کو انوالو ہونا چاہیے. یہاں تک کہ وزیر اعظم کے منہ سے بھی یہ بات نکلنی چاہیے کہ آپ کو اپنے صحت کے بارے میں، ان تمام بیماریوں کے بارے میں کس طریقے سے احتیاط کرنا ہے، کس طریقے سے بچنا ہے. میں نے بہت سارے اگزامپلس سنے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم ہے وہ باقاعدگی سے جو آپ کے بچوں میں جو انجیکشن لگتے ہیں، EPI کا جو پروگرام ہے، اس کے بارے میں ذکر کرتی ہے باقاعدہ. اور ماشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم صاحب بھی کبھی کبھی ان چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا سائن ہے. ہمارے لیڈرشپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس طرح میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے گلگت بلتستان میں جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں، جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے بھی ریلیجس لیڈرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے نرسز ہیں، اگر وہ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے صحت کے بارے میں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ ہو، اویئرنیس آئے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے صحت مند رکھنا ہے، کیا ورزش کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اچھی خوراک کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، پانی کا پراپر استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور ذہنی جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھے سوچ کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں
اگر کسی ڈاکٹر کے منہ سے, کسی لیڈر کے منہ سے, کسی ریلیجس لیڈر کے منہ سے اگر یہ باتیں نکلتی ہیں تو لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بہت زبردست. اچھا, آپ جیسا کہ آپ نے شروع میں بتا دیا کہ آپ انٹرم سیٹ اپ کے اندر آ گئے ہیں, 3 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پاورز ہیں؟ مینس آپ پالیسی میکنگ کے حوالے سے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے آپ اپنے مختصر ٹائم کو جو آپ کے پاس پاورز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کے اندر جو منسٹرز آئے ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. ان کے ہمارے 2 hours جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ ہم کوئی نئی پالیسی نہیں بنائیں گے, ٹھیک, وہ نہ ہمارا مینڈیٹ میں یہ شامل ہے. ہم البتہ جو آلریڈی آپ کا سسٹمز ہیں, جو آلریڈی آپ کا اسٹرکچر ہے, اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گلگت بلتستان کا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, جو ہیلتھ کا اسٹرکچر ہے ایکچولی, اس کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنا تجاویز دے دوں, اس لیے کہ مجھے کافی ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل اداروں کو بھی چلانے کا اور لوکل لیول پہ بھی مجھے ایکسپیرینس ہے گلگت بلتستان میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹرکچر ایسا ہو کہ کنیکٹڈ ہو آپ کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل یا DHQ ہاسپٹل یا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. اور وہ کنیکشن کس طرح ہوگی؟ آپ کی BHU کے ذریعے ہوگی, آپ کا THU کے ذریعے ہوگی. آپ کی جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو مزید مضبوط کیا جائے, مزید ان کو علم دیا جائے, تعلیم دی جائے بیماریوں کے بارے میں, تو وہ ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں کمیونٹی لیول پہ. یعنی جس گاؤں میں وہ LHW ہے, جس محلے میں LHW کام کرتی ہے, اس محلے میں اگر وہ اویئرنیس کریٹ کرے تو آپ کی پوری آبادی صحت کے بارے میں اویئر ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو EPI کے جو پروگرام ہے, ایکسپینڈڈ امیونائزیشن کا جو پروگرام ہے, وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے ماؤں کے ساتھ کو اویئرنیس دلانا, بچوں کو اویئرنیس دلانا. تو یہ دونوں جو کمپوننٹس ہے آپ کے ہیلتھ اسٹرکچر کا کمیونٹی لیول پہ, یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ سسٹم میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو اپنے جاب کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. جاب ڈسکرپشن ہر ایک کی کلیئر ہونی چاہیے. اوپر ڈائریکٹر سے لے کے نیچے PM تک اگر سب کو یہ علم ہو کہ جی میرا کیا کام ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, میں کس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں اور میں گورنمنٹ سے کتنی سہولتیں لے رہا ہوں. مثلا میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ پر منٹ گورنمنٹ سے کیا سہولتیں لے رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اگر یہ آگاہی نہیں ہوگی تو وہ 1 منٹ کا جو ویلیو ہے وہ جان نہیں سکیں گے. تو میں نے کل پرسوں بھی یہی بات کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 3 مہینوں کا اندر آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں سب کے پاس اپنا جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے اور میں اس کو مانیٹر کروں گا. بہت زبردست. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں آپ کے پاس ایک اینول پلان ہونا چاہیے, ایک کلیئر 5 ایئر پلان ہونی چاہیے, ایک کلیئر ویژن ہونی چاہیے 20 سال 30 سال کے لیے. مثلا ایک ویژن جو میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 10 سال میں 15 سال میں آپ اس ریجن میں ایک ایسا ہیلتھ سسٹم بنائیں کہ لوگ باہر سے آ کر علاج کریں گلگت بلتستان میں. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. ہمارا کمشنر سے لے کے چیف منسٹر تک کوئی آگاہی ہو کہ اس گلگت بلتستان کو اس لیول تک لے جانا ہے جہاں لوگ باہر کے ملکوں سے, باہر کے شہروں سے آ کے گلگت بلتستان میں علاج کروائیں, اس لیے کہ گلگت بلتستان ایک بہت ہی خوبصورت ریجن ہے. بہت زبردست.
جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ کمیونٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ ہمارے کمیونٹی کو, ہماری سول سوسائٹی کو, سوسائٹی کو یا ماسز کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اپنی اس ہیلتھ جو بیسک ہماری نیسیسٹی ہے, جو کہ ہیلتھ ہماری بنیادی ضرورت ہے, اس شعبے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, عوام اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ کمیونٹی کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال بھی ہے آپ کا, کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت سادے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں بیسیکلی, اور اگر ان کو صحیح لیڈرشپ ملے, مثال کے طور پر ہر گاؤں میں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے. ہر گاؤں میں ایک لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ خواتین میں ہو یا چاہے مردوں میں ہو. ہر گاؤں میں ہر لیول پہ ایک لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہر انڈیویجول کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پہ, اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے, لیکن اس کے جو فرائض ہیں, ہمارے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہوں, میں جو بھی مرضی کروں. یہ جو رویہ ہے یہ بڑا نقصان دہ رویہ ہے. میں اگر یہ سوچوں کہ میری ذمہ داری اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری اپنا آپ کو ٹھیک کرنے کا آپ کی ذمہ داری, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں, یہ سوچوں کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں, جس محلے میں میں رہتا ہوں, میں کوئی کچرا باہر نہ پھینکوں, کوئی گندگی باہر نہ پھیلاؤں, گھر کے اندر صاف ستھرے طریقے سے, چاہے وہ گھر چھوٹا ہے بڑا ہے ڈزنٹ میٹر, گھر میں ایک ایسا نظام ہو کہ وہ کچرا باہر نہ ہو, پانی کا صحیح نکاس ہو, تاکہ جو بیماریاں پانی سے پھیلتی ہیں, جو بیماریاں کچرے سے پھیلتی ہیں, جو بیماری گندگی سے پھیلتی ہیں, وہ تو کم از کم ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو میں ہمارے عوام سے, ہمارے اچھے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو نبھائیں. آپ یہ نہ کہیں جناب کہ سارے کام جو ہے نا گورنمنٹ کرے گی. بالکل, گورنمنٹ سارا کام نہیں کر سکتی ہے, ان کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز ہے, لمیٹڈ پاور ہے, لمیٹڈ ویژن ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو, اپنے محلوں کو, اپنے گاؤں کو صاف ستھرا رکھیں اور ان چیزوں سے گریز کریں جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اس پیغام کے ساتھ کی جو ہے وہ جان ہے تو جہان ہے, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صفائی بھی بہت ضروری ہے اپنی بہترین صحت کے لیے. صفائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم صفائی کرتے ہیں تو ہم اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ ہر بندہ اپنی جو گندگی ہے اس کو خود صاف کرے تو ڈیفینیٹلی ہمارا معاشرہ صاف ہوگا. ہمیں اپنے صفائی کے ساتھ اپنے ذہن کی بھی جو ہے وہ صفائی کرنا بہت ضروری ہے. مینس ہم ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ, اور یہ ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ انسان جو مثبت سوچ رکھتا ہے وہ بہت ہی آگے جاتا ہے, اور اس کا ذہن جو ہے وہ بہت انٹلیکچوئل لیول پہ جاتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.